बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रेड जोन में इंतहाई अहम तरीन मुलाकात और आइंदा आने वाले 48 घंटों में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनकी वापसी आईनी और कानूनी तौर पर दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। लेकिन फार्मूला किसका चलेगा, इमरान खान या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट? तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बताएं कि जनाब कराची में समुद्री तूफान का खतरा, इमरजेंसी मीटिंग कोर कमांडर की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है और ख़तरात से निपटने के लिए जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद की फिजाएं सुन रही हैं कराची के अंदर आने वाले सियासी सुनामी के हवाले से भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात, क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाबात से तकरीबन 48 घंटे पहले इस्लामाबाद के रेड जोन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई और इलेक्शन के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिए जाने की बितलात हैं। कुछ गिले शिकवे भी इस मुलाकात के अंदर हुए, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मामला शुरू करेंगे कनेक्ट करने के लिए जो है वो आगे जाकर कराची के इंतखाबात के साथ, जो कि मेयर और डिप्टी मेयर के हवाले से हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात के हवाले से। गिरफ्तार वोटर से मुतल्लिक यह बयान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फस्तायत के तमाम तरतकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही थी कामयाबी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, यूसी चेयरमैन को गायब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का बयान, उन्होंने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में जो भी वोटर्स गिरफ्तार हैं उनको पहुंचाने के आर्डर्स दे दिए गए हैं। और सिंध में माजी के मुकाबले में बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के बल्दियाती अमल जो है वो बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में है। आईजी सिंध ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है जनाब। और दारोमदार किसके ऊपर है? आईजी सिंध के ऊपर। इससे पहले आईजी पंजाब अपना किरदार वाजे कर चुके हैं निगरान हुकूमत के हक में, नून लीग के हक में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और अब इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि आईजी सिंध इस हवाले से गैर जानबदार किरदार अदा करेंगे। खैर, उनका कहना था कि मंगल को मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए जो है वो तमाम उम्मीदवारों का इजलास तलब किया और इजलास में इलेक्शन के मुतफ़िक़ा अमल को तय किया जाएगा। और डीजी रेंजर्स ने भी और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी ये कहा है कि वो अमन अमान बहाल रखने में उनकी मदद करेंगे। एमसी हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में जो भी वोटर गिरफ्तार हैं उनको पहुंचाने के आर्डर दे दिए गए हैं। और 15 जून को ये इलेक्शन हो रहा है और 19 जून को तकरीब हलफ बर्दारी होगी। अब ये इंतहाई अहम तरीन बयान इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद जंग जियो ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक कंपेन, बाकायदा तौर पर इस कंपेन के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के खिलाफ। और खबरें चली कि मेयर कराची के मामले पर पीटीआई के दर्जनों यूसी चेयरमैन का हाफिज नईम को वोट देने से इनकार। सिर्फ 2 यूसी चेयरमैन के बयान के ऊपर यह खबर जो है वो मीडिया के ऊपर जारी कर दी गई। और पीटीआई के कराची से मुंतखब होने वाले यूनियन कमेटी के दर्जनों चेयरमैनों के हवाले से जंग जियो ग्रुप ने यह खबर दी। उन्होंने कहा कि वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार, मेयर के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नईम रहमान, उनको वोट नहीं दे रहे। और बकौल उनके 30 से ज़ायद यूसी चेयरमैनों का इजलास हुआ जिसमें जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को वोट ना देने का फैसला किया गया। और फिर उसके बाद असद अमान है तहरीक इंसाफ के, उनकी एक गुफ्तगू भी चलाई उन्होंने कि कराची की पार्टी क़यादत के फैसलों से हम इख्तलाफ करते हैं और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। जी हाँ, देखिए ज़रा बयान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वोट जमात इस्लामी को नहीं देंगे। और हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं मगर जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं, हमें किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं। कैसे जनाब खुद मुख्तार हो सकते हैं? पार्टी चेयरमैन का फैसला तो आपको आईन और कानून के तहत मानना है। और यूसी चेयरमैन ने दावा किया कि तकरीबन 40 पीटीआई के चेयरमैन मेयर के इंतखाबात के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इस खबर को रोकते हैं और आपको लेकर जाते हैं इमरान खान की उस सियासी जदोजहद की जानिब, क्योंकि पाकिस्तान में बाज़ बड़े एंकर, वेले कालमनगार और मुलाजम सहाफ़ी जब सदाती निज़ाम की बात होती है तो अयूब के निज़ाम को सामने रखकर
اس کی مخالفت کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ مارشل لا تھا، صدارتی نظام نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ترکی اور امریکہ کی طرح اگر پاکستان میں صدارتی انتخابات ہوتے تو جو ہے وہ صدارتی نظام ہوتا تو کیا پاکستان میں عمران خان جو پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، کیا ان کو بلیک میل کیا جا سکتا تھا؟ اس پارلیمانی نظام کے اندر ساری بلیک میلنگ چلتی ہے۔ آج عمران خان مقبول ترین عوامی رہنما ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حالت کچھ اس طرح سے کر دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہ ملیں، اور اس کے بعد اگر الیکشن جیتے بھی تو انہی کے اندر سے، جیسا کہ ایک سال پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو غیر آئینی اور غیر قانونی توڑ پر توڑ کر، لوٹے نکال کر، فارورڈ گروپ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت توڑی گئی۔ کیا صدارتی نظام میں یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ عمران خان اسی صدارتی نظام کی جانب ملک کو لے کر جانا چاہتے تھے، جیسے امریکہ ترقی کر رہا ہے، جیسے ترکی ترقی کر رہا ہے، وہاں کے صدور اپنی مرضی کے ساتھ بہتر فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر خفیہ ہاتھ ہمیشہ اس پارلیمانی نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سیاسی جماعت جیت بھی جاتی ہے، اس میں سے کبھی پیٹریاٹ، کبھی کاف لیگ، کبھی تحریک استحکام، اس قسم کی جماعتیں بنا دیا کرتا ہے اور اس کے بعد حکومتوں کو گرایا کرتا ہے، اور یہی کچھ کراچی میں ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ واپس آتے ہیں اس طرف، اور انہوں نے پھر جنگ جیو گروپ نے یہ کمپین بھی کی کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور پھر ایک اور رہنما جو تھے عمران پروانی، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی یو سی کے لوگوں کو جواب دہ ہیں۔ حافظ نعیم نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے ورکر سے جھوٹ بولا ہے، اور منتخب ہونے کے بعد ہمیں کراچی کی قیادت نے پوچھا تک نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر کے بندے کو ووٹ دیں۔ 15 جون کو یہ مقابلہ ہے۔ چیئرمین عمران خان سے حافظ نعیم نے ملاقات کی تھی اور عمران خان نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور موجودہ صورتحال کے اندر یہ بڑا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ وکٹری ہے، بڑا سمبولک اثر ہوگا اس کا، جب تمام تر سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کو آئسولیشن میں لے جانا چاہتی ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملی، عمران خان نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور ایسے ماحول کے اندر کراچی سے جو کہ منی پاکستان کہلاتا ہے، عمران خان کی اگلے 2 دنوں کے اندر ممکنہ واپسی ایک اہم ترین پیغام ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی اور خفیہ ہاتھ یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب پھر اسی دوران ایک بیان بھی علیم عادل شیخ کا 2-2.5 ماہ پرانا بیان بھی سامنے لایا گیا کہ جناب ہم حمایت نہیں کر رہے جو ہے وہ جماعت اسلامی کی، لیکن پھر علیم عادل شیخ خود آیا اور انہوں نے اپنی اس ویڈیو کو 2.5 ماہ پرانا قرار دے دیا۔ اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس دوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس دوڑ سے باہر ہیں، لیکن جب یہ ویڈیو تیزی سے وائرل کی پیپلز پارٹی کے پیجز نے تو پی ٹی آئی سندھ کے صدر سامنے آئے، انہوں نے کہا یہ پرانی ویڈیو ہے، اور وضاحت کی کہ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے، نہ جانے سورج کہاں سے نکلا ہے۔ پیپلز پارٹی والے ان کے اپنے سوشل میڈیا پیج پر میری ویڈیو چلا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے فوراً بعد کی تھی، کیونکہ اس وقت حمایت کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حافظ نعیم الرحمان کی مشروط حمایت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے پارٹی ارکان کو بتا دیا ہے، گزشتہ روز ہدایات جاری کر دی ہیں، جو ووٹ نہیں کرے گا اس کو نااہل کروائیں گے۔ تمام ارکان ایک بار پھر انہوں نے دہرایا کہ ووٹ دیں گے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کو۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اکرم چیمہ جو تحریک انصاف کراچی کے صدر ہیں، ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ میئر کے الیکشن میں پی ٹی آئی حافظ نعیم کو سپورٹ کرے گی۔ اب یہ بیک گراؤنڈ اس لیے ضروری ہے کہ اس ماحول کے اندر، ریڈ زون کے اندر، آرمی چیف نے اہم ترین ملاقات کی الیکشن کے حوالے سے، گرین سگنل اور گلے شکوے، اس کی تفصیلات آگے جا کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اکرم چیمہ نے یہ کہا جناب کہ جو کراچی پی ٹی آئی کے صدر ہیں، غیر رسمی گفتگو میں کہ ہر صورت حافظ نعیم الرحمان کو سپورٹ کریں گے، کسی اپنے ڈپٹی میئر کے امیدوار کو بھی ہم سامنے نہیں لائے، میئر اور ڈپٹی میئر دونوں نشستوں پر سپورٹ کریں گے جماعت اسلامی کی۔ خط لکھ دیا ہے صدر علیم عادل شیخ نے، الیکشن کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں اور ووٹ دینے کی ہدایت کی ہے حافظ نعیم الرحمان کو، اور حافظ نعیم الرحمان کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں۔ دیگر امیدوار سیف الدین اور جنید مکاتی کے کاغذات منظور ہوئے۔ ڈپٹی میئر کے امیدوار جماعت کے قاضی سید صدر الدین کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بیرسٹر مرزا وہاب کراچی کے میئر کے امیدوار ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ ڈپٹی میئر کے اوپر امیدوار ہے۔ پھر اسی دوران باقاعدہ طور پر موقف سامنے آیا، تحریک انصاف نے اعلامیہ جاری کیا جو ہے وہ اپنا بھرپور موقف پیش کرتے ہوئے جنگ جیو گروپ کے اس پروپیگنڈے کے بعد کہ پیپلز پارٹی ہر حال میں الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے، اور ہم ہر حال میں جماعت اسلامی کے میئر کے لیے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ کریں گے۔ دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، منتخب ارکان کو وفاداری تبدیل کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا رہا، لیکن پارٹی ہدایت پر تمام ارکان کو حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہے، اور پارٹی ہدایت کے خلاف ورزی اگر کسی نے کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
کیونکہ یہ قانونی کارروائی عین عدالتوں کے اس فیصلے کے مطابق ہوگی۔ عدالتوں کا اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے، اور تحریک انصاف نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی چور دروازے سے میئر بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ جناب بند کر دے، اور ماضی میں اس حوالے سے مثالیں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی جو خود کو بڑی جمہوری سیاسی جماعت کہتی ہے، ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اپنے مخالف امیدواروں کو اغوا کر لیا کرتے تھے، انہیں کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کرانے دیتے تھے۔ 77 کے انتخابات کے اندر ایسا ہی ہوا 77 میں، اور بلکہ یہاں تک کہ ان کو اغوا کر کے غائب کر دیا کرتے تھے اور پھر بلا مقابلہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنے کا اعلان کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بڑی اور اہم ترین خبریں آئندہ الیکشن کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ اس ملاقات کی تفصیل کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں جو کہ ریڈ زون کے اندر اہم ترین ملاقات آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہوئی۔ پنجاب انتخابات کیس کے حوالے سے وفاقی حکومت کی لارجر بینچ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کی آج جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ نظر ثانی کا معاملہ تھا۔ 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں، اور جسٹس منیب اختر بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اور پھر تفصیلی فیصلہ آیا اس سو موٹو نوٹس کے حوالے سے جو کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ 4-3 کا جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کو 4-3 سمجھنا غلط فہمی ہے، اور پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے سے متعلق از خود نوٹس کا یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا آج، اور فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی الیکشن کے فیصلے کو 4-3 کا فیصلہ سمجھنا غلط فہمی ہے۔ 57 صفحات پر مشتمل فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ جاری کیا۔ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے از خود نوٹس پر 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، یہ فیصلے میں بتایا گیا۔ بینچ میں سے 4 ججز نے از خود نوٹس اور درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ 4 ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر میر اللہ شامل تھے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ تصور کر لیا گیا کہ بینچ کا فیصلہ 4-3 کا ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ 7 رکنی بینچ کبھی بھی تشکیل نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ در حقیقت اور آئین کے مطابق 7 رکنی بینچ نہیں تھا، یہ 9 رکنی بینچ کے بعد پھر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، جس کے حوالے سے تحریری فیصلے میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر اسمبلی کو الگ یونٹ اور الگ اختیار کی حیثیت حاصل ہے۔ قبل از وقت اسمبلی توڑنے پر نئے انتخابات کے لیے آئین نے مکمل طریقہ کار طے کر رکھا ہے۔ انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کا صدر سے مشاورت نہ کرنا قانونی طور پر درست نہیں۔ صدر مملکت نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ خود دے کر آئینی ذمہ داری پوری کی ہے۔ فیصلے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ صدر کا انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اگر صدر انتخابات کی تاریخ الگ دیں، وزیر اعظم الگ دیں تو وقت کا ضیاع ہوگا۔ اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ کے پی میں صوبائی اسمبلی توڑنے کے سمری پر گورنر نے دستخط کیے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار گورنر کو حاصل ہے، اور گورنر کا انتخابات کی تاریخ نہ دینا آئینی ذمہ داریوں سے انحراف ہے۔ یعنی بڑا ہی واضح طور پر یہ تفصیلی فیصلہ جو کہ پیچھے چلا گیا تھا بیک گراؤنڈ میں، اس فیصلے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آج کا دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے جب 3 رکنی بینچ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ سکتا ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، اور انتہائی اہم ترین ملاقات ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہو چکے ہیں 2 گزشتہ 1 ماہ کے اندر، اس میں بھی علیحدہ یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ آج کی ملاقات کا ایجنڈا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے جو قانونی کارروائی کی جانی ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جن پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ اس کی پیچھے پلاننگ کے اندر موجود تھے یا انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، ان کو سزائیں فوجی عدالتوں سے، وہاں پر ان کے ٹرائل، اس قسم کے تمام تر معاملات کے اوپر غور کیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گرین سگنل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چند دن پہلے جو دیا گیا تھا حکومت کو کہ 31 جولائی کے بعد آپ کسی بھی وقت اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر میں انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے گلے شکوے بھی کیے گئے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ ہمیں اگر کچھ مزید وقت مل جاتا تو جناب ہم پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہتری کی جانب گامزن کر سکتے تھے۔ حیران کن طور پر پتہ نہیں اب بھی ان کے ذہنوں میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں کہ ابھی بھی اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی وقت
وقت جو ہے وہ مل جاتا. لیکن بہرحال اس ملاقات کو بعض لوگوں کی جانب سے اہم ترین آخری الوداعی ملاقات بھی قرار دیا جا رہا ہے شہباز شریف سے, کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدہ اس مہینے ہونے کے حوالے سے شہباز شریف کہہ چکے کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک, نہ ہوا تو پھر وہ قوم سے خطاب کریں گے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اہم ترین فیصلے اس حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سامنے آ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.